अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में इलेक्शन के ऐलान के बाद से नई सफ बंदी शुरू हो गई है। माजी के हलीफ हाल के हरीफ बनने लगे हैं। एक दूसरे को पुकारने वाले अब एक दूसरे को ललकारने लगे हैं। नून लीग दावा करती है कि नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी चैलेंज करते हैं कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। PTI पूछती है कि क्या हमें इलेक्शन लड़ने भी देंगे। इस सब में आम इंतखाबात के लिए तय होने वाली 8 फरवरी की तारीख से पहले भरपूर सियासी रसाकशी शुरू हो चुकी है। कल से शुरू होने वाला हफ्ता बज़ाहिर इस सियासी खींचातानी का आगाज कर देगा, क्योंकि लंदन से वापस आकर मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा करने के बाद नवाज शरीफ अब सियासी मुहिम जोई के लिए बाकायदा मैदान में उतरने लगे हैं। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते मानसेरा में पहले जलसे का ऐलान करने जा रहे हैं, पहला जलसा करने जा रहे हैं, जबकि 10 नवंबर से वो मुल्क भर में दौरों का आगाज भी करने जा रहे हैं। इस मुतालिक आज एक हौसला बख्श खबर ये सामने आई है कि नवाज शरीफ की जानिब से सियासी क़यादत से मुशावरत का फैसला हुआ है APC तर्ज का। और मजीद मस्बत इत्तला यह है कि सीनियर लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ के वफ्द को भी मदऊ करने का मशवरा दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक जमहूरी निज़ाम की मजबूती और मुआशी मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ ने मुल्क की सियासी क़यादत से मुशावरत का फैसला किया है और इम्कान है कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम शुरू करने से कबल सियासी क़यादत को दोहराने पर इकट्ठा करेंगे और वो खुद चंद रोज में इस हवाले से सियासी रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ बिठाने और तहरीक इंसाफ के वफ्द को भी मदऊ करने की तजवीज़ दी है। एक तरफ नून लीग सियासी मुफाहमत की राह पर गामजन दिखाई देती है, वहाँ माजी करीब में नून लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी नून लीग से उखड़ी दिखाई दे रही है। नून लीगी कैंप की जानिब से नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने जैसे दावों और इत्तेमाद को पीपल्स पार्टी बतौर चैलेंज ले रही है, जिसके जवाब में खुद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सामने आए, जिन्होंने न सिर्फ मुस्तकबिल में नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने ना देने का दावा किया, बल्कि शहबाज शरीफ को PDM हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म बनाने और उनकी जानिब से काम ना करने का गिला भी किया है। पीपल्स पार्टी नून लीग पर वार के लिए तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा होने और इनके बगैर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाने को भी बतौर बयानिए के इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत पर भी मुस्लिम लीग नून से गठजोड़ का इल्जाम लगा रही है। जवाब में लीगी सीनियर रहनुमा इसाक डार ने लेवल फील्ड का गिला करने को पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से इंतखाबी खेल करार दे दिया है। और पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन मुस्लिम लीग नून लाड भी बन चुकी है और PTI के साथ वो सलूक हो रहा है। 9 मई को ना किया तो शायद आपकी बात कंसिडर हो सकती। नून लीग से पीपल्स पार्टी की बढ़ती तकरार को देखते हुए कुछ लोग इम्कान देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान आने वाले दिनों में कोई इत्तेहाद हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये इत्तेहाद किसी सूरत भी नहीं हो सकेगा मखसूस हालात की वजह से, क्योंकि इस वक्त मामले में पीपल्स पार्टी साफ छुपती भी नहीं और सामने भी नहीं आती की अमली तस्वीर बनी हुई है, जबकि तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन में अपनी कबूलियत के इम्तहान से गुजर रही है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तज्जिया लेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साफ़ी और तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब, जबकि हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। बेग साहब, इंतखाबात का शेड्यूल आ चुका है, अब वो अगर मगर चूँकि चुनांचे सब हो गया ख़त्म, अब इत्तेहाद बनना शुरू हो चुके हैं, ज़ाहिर इत्तेहाद बनेंगे भी। क्या आपको लग रहा है किस सियासी जमात का आपको किससे मुमकिन इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं ज़रा आगे की सियासत को डिस्कस करूँगा, पीछे जो कुछ हुआ उसको छोड़ते हैं पीछे। बहुत शुक्रिया समर। बेसिकली देखें, कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें पॉलिटिकल अलाइंसेस ना बने, और जब भी अलाइंसेस बनते हैं बड़े सरप्राइज होते हैं, और ऐसा इलाकाई सूबाई या फेडरल लेवल पे जो इत्तेहाद बनता है उसकी अपनी डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं, कभी सूबाई असम्बली में और कभी नेशनल असम्बली के लिए। तो जहाँ तक अलाइंसेस की बात है वो अभी आप मंजरनामे पे देख लेंगे। अगर आप PTI और पीपल्स पार्टी का जो कह रहे हैं, शायद उन्होंने इलेक्शन मुहिम का इस सिलसिला समझ लीजिए, अगर वो टेक ऑन कर रहे हैं नून लीग को पीपल्स पार्टी वाले, तो वो इलेक्शन मुहिम में नेचुरली दोनों ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, और किस तरीके से वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस बयानिए से या किस नारे से। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, मुझे नहीं समझ आती ये किसको मुखातिब कर रहे हैं, कौन इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देगा, उसका नाम नहीं बता रहे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर पीपल्स पार्टी या PTI या फर्ज करें नून लीग तो ये नहीं कह रही, लेकिन वो देनी किसने है और लेनी किसने है और कैसे होगी वो? नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड की बेनिफिशरी भी हो सकती है, इसलिए वो शिकवा नहीं कर रही। वो देता कौन है कि उनके फेवर में है सारे हालात? नहीं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड पहले उनकी फेवर में नहीं थी, वो 2018 में अंदर थे, उससे पहले भी आप देख लीजिए। तो ये तो देखें हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ तो आप साफ कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड कौन देता है और हमारा मुखातिब कौन है। रहेगी बात इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस के दिनों में आप बजाय इसके कि आप किसी दूसरे पे गंद उछाल के
اور کسی دوسرے کو نیچا دکھا کے آپ ووٹ لینا چاہیں. آپ خود اپنی پالیسیز بتائیے. آپ آنے والے حالات میں جو ہمارے اس وقت چیلنجز ہیں ملک کے اندر, معاشی حالات ہیں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اس سے آپ کیسے نپٹیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں جی فلاں کو میں نہیں آنے دوں گا یا میں فلاں بندے کو یہ کروں گا. سر پاپولر نعروں کے اوپر ہی ساری کیمپین بلڈ ہوتی ہے, پاکستانی عوام بھی اس چیز پہ. مخالف پہ آپ اپنی بھی بات کر لیجئے نا. اگر دوسری طرف سے اٹیک ہوا تو وہ پھر مناسب نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن مہم جس نے بھی ان کی ترتیب دی ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھایا جائے, حالانکہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا پنجاب میں نون لیگ سے مقابلہ ہی نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتی پیپلز پارٹی پنجاب میں, اور اسی طرح نون لیگ کا مقابلہ سندھ میں نہیں ہے. یہ جو بیگ صاحب جو ایک پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لیے ایک نرم گوشہ اپنا دکھا رہی ہے, وہ ووٹ ان کا جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں میں اسی طرف آ رہا تھا, تھینک یو ویری مچ, کہ ایک طرف تو تحریک انصاف کے لیے پنجاب میں ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی کیا صورتحال بنتی ہے انتخابات کے اندر. چیئرمین تحریک انصاف تو نہیں ہوگے انتخابات کے اندر, لیکن ان کے شاید بڑے کمزور سے کینڈیڈیٹس بھی آئے. تو ممکن ہے کہ نون لیگ کے مقابلے میں ووٹر کے سامنے پچ کرنے کے لیے کہ ہم ایک تگڑی جماعت ہیں متبادل تحریک انصاف کا, تو اس لیے بھی تحریک انصاف کے ووٹر کی ہمدردیاں بھی حاصل کرنا اور نون لیگ کو ٹیک آن کر کے پھر بھی ان کے ووٹر کو پیغام دینا کہ بھائی ہم ہیں پنجاب میں, اگر تحریک انصاف نہیں ہے تو. اچھا سمر, ایسا یہ اسٹریٹجی ہے, یہ بالکل ایسی ہے, تبھی وہ اتنا اٹیک بھی کر رہے ہیں اور وہ جو سمپتھی پی ٹی آئی کی طرف دکھا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پی ٹی آئی کا ڈائنامکس کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے. یس, ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف میں ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے, وہ فین کلب ہے, وہ کوئی نظریاتی ووٹ نہیں ہے. نظریاتی ہوتے تو یہ لوگ اس طرح بھاگتے نا سارے اس کی لیڈرشپ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اگر اس سوچ پہ مبنی اگر کوئی بیانیہ تیار کری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکلی ڈیمیج ہوگا پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس کو اپنے اس چیز پہ چلنا چاہیے جو ان کے بھٹو صاحب نے یا بے نظیر بھٹو نے جس طریقے سے آپریٹ کیا. یہی نقطہ ذرا محمد مالک صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں. مالک صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ بتائیں کہ الیکشن کی تاریخ اب چونکہ چنانچہ والی بات تو اب ختم ہو گئی ہے, یہ بتائیں کہ اب اتحاد بننے ہیں آگے. پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ کی اتحادی رہی پچھلے 16 مہینے. اب جو بیانات آ رہے ہیں, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, شہباز شریف نے مایوس کیا, اور تھوڑا کل پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے لیے ایک سافٹ کارنر دکھا رہی ہے کافی زیادہ. ایک تو ہم نے بات ابھی کی محسن بیگ صاحب کے ساتھ بھی کہ یہ ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹر کو ایک پیغام دے رہی ہو کہ بھائی ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں, تو ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. کیا آپ کو ممکن ہے اتحاد بنتے ہوئے دکھائی دے رہے اگلے انتخابات کے, اس سے پہلے یا انتخابات کے اندر؟ مجھے تو وہی اتحاد نظر آ رہا ہے جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا. دیکھیں, ایک پیپلز پارٹی کی قیادت کی فیلنگ ہے, کنوکشن ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ ہو گیا, ان کو وہ حصہ نہیں مل رہا جو ان کے خیال میں ملنا چاہیے. یہ سارے بارگیننگ ٹیکٹکس ہیں, آپ دکھاتے ہیں. دیکھیں جی, اگر آپ مجھے دیوار کا لگائیں گے تو میں آپ کے دشمن کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں. یہ بیٹھ نہیں سکتے, یہ سارے کام کریں گے آپ. مجھے تو بلاول صاحب بھی نیکسٹ فورن منسٹر دوبارہ نظر آ رہے ہیں. جس طرح اور ایک مالک صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, شاید کسی لو سگنل ایریا میں ہیں. ایک وہ فارمولہ بھی کوئی ڈسکس ہوا تھا بیگ صاحب, کوئی دبئی کے اندر کوئی, کہ پہلے نمبر پہ آنے والی جماعت کا وزیر اعظم, دوسرے پہ صدر. یہ ارینجمنٹ کی ایک بات ہوئی تھی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کی ملاقات کے اندر. وہ ارینجمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ان پلیس ابھی بھی ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں, وہ ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا یہی لوگ دوبارہ سے حکومت بنائیں گے. اور یہ جو میاں صاحب نے سب پارٹیز کو اکٹھا کرنے کا پروگرام بنایا ہے, یہ اچھا ہے. آپ ایک فارمل اے پی سی ہو رہی ہے یا جسٹ ایک نہیں, یہ میرے خیال میں شاید وہ کھانے پہ موضوع کر رہے ہیں, اور شاید کوئی لائے عمل یا فارمولہ ایسا ہو کہ الیکشن اس طریقے سے لڑا جائے. دیکھیں, پاکستان کے مسائل بڑے ڈیفرنٹ ہیں اس وقت, اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز یہ وہی ٹیمیں ہیں جو پہلے بھی آ چکی ہیں, اور نون کی بھی وہی ٹیم ہے, پیپلز پارٹی کی بھی وہی ٹیم ہے, یہ حکومتیں کر چکے ہیں. اور یہ انہوں نے کوئی میجر ڈیفرنس کریٹ نہیں کیا اس ملک کی بہتری کے لیے. ابھی بھی اگر آپ کو چانس مل رہا ہے تو آپ سب کے مطلب کوئی بھی ایک پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو گورنمنٹ اکٹھی بنا سکے, تو لہذا آپ نے آنی تو کولیشن ہی ہے. میرا مالک صاحب دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. جی مالک صاحب, اپنی بات مکمل کیجیے گا. جی, پچھلے دیکھیں سمر, یہ پہلے بھی جب ڈسٹینس لی 16 ماہ میں, تو سب نے ہونا تھی نا, سب کو بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑے. اور اب وہ جتنا مرضی آپ کو ڈسکنیکٹ کریں گے, جی ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, کولیشن تھا, جی وہ تھا. یہی ارینجمنٹ بنے گی. پی ایم ایل این کو آخر فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے نا کہ وہ آئیں اور گورنمنٹ بنائیں, تو اس کے کچھ پروپوز بھی ہیں
یہ کوئی پی ایم ایل این نے اچانک بلڈنگس سے آ کے انقلاب نہیں لیا کہ سڈنلی ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. میاں صاحب کی واپسی ہو گئی, میاں صاحب کی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں, پی ایم ایل این کو ڈرائیونگ پوزیشن میں ڈالا جا رہا ہے. ڈرائیونگ پوزیشن اور ایبسولوٹلی ڈومیننٹ پوزیشن یہ دو مختلف چیزیں ہیں. وہ نہیں ہوگا. آپ کو کولیشن نظر آئے گی تاکہ جو بڑے فیصلے ہیں اس کا جو بوجھ ہے وہ بھی بانٹا جائے, کوئی ایک پارٹی دوسرے کو نہ ڈال سکے. اب دیکھیے نا, آپ سوچیں کہ ایک پارلیمنٹ ہے جس میں اپوزیشن پرائمریلی 20 سیٹیں ہوں یا 30 سیٹیں ہوں, وہ صرف بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی. باقی جتنی جماعتیں ہیں یہ حصے دار ہیں گورنمنٹ میں. تو آئی تھنک یہی پیٹرن بنے گا اور یہ سارے پھر کام کریں گے. ابھی صرف حصے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. اور جاکنگ پوزیشن کیا ہے؟ جاکنگ پوزیشن جو ہے جاکنگ فار پاور جس کو کہتے ہیں. اور حصہ بقدر جسہ ہی ملنا ہے ایز ڈسکسڈ اینڈ ڈیسائیڈڈ ان دبئی بٹوین آصف زرداری اور نواز شریف, کہ نمبر 1 والے کا وزیر اعظم, 2 والے کا صدر, اور پھر باقی کا کابینہ کے اندر شیئر, جو ابھی بیگ صاحب بات بھی کر رہے تھے. میں آپ کو سب اتنا کہوں گا کہ جب ڈیسائیڈ ہوا تو یہ 2 اکیلے نہیں تھے. بس اتنی رہنے دیں بات. ڈیسائیڈ ہونی ہے. ہاں مالک صاحب ایک چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے, یہ تو چلے ڈیسائیڈ ہو گیا. یہ ڈیسائیڈ ہونا کہ اپوزیشن لیڈر کون بنے گا قومی اسمبلی. سارے تو آ جائیں گے گورنمنٹ میں, تو اپوزیشن لیڈر بھی تو کسی کو بنانا ہے نا جی. دیکھیں مجھے محسن صاحب کی آواز لگ رہی ہے. محسن صاحب ہیں؟ جی ہاں بالکل بیگ صاحب ہیں. جی بیگ صاحب, بات یہ ہے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی کریڈیبلٹی رکھی ڈومیسٹک لیول پہ تو کم از کم لیڈر آف دی اپوزیشن کی تو پوسٹ جانی چاہیے پی ٹی آئی کو. اور راجہ ریاض کی طرح کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہونا چاہیے, جینوئن اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے, لیکن وہ لگ نہیں رہا مجھے موجودہ حالات کے اندر. نہیں بیچارہ تھکا ہارا ہوگا, ایک کمپرومائز قسم کا, کیا کہتے ہیں ٹرنکیٹڈ پی ٹی آئی اس وقت حالت میں ہے. ٹرنکیٹڈ پی ٹی آئی ہوگی, شور ڈالے گی, سب کچھ ہوگا, لیکن مجھے تو یہی پیٹرن نظر آ رہا ہے. صبر مجھے تو اس سے زیادہ کوئی زیادہ سرپرائزز نظر نہیں آ رہے. ہمارے صاحب یہ جو بھی محسن بیگ صاحب بات کرتے ہیں, اگلے ہفتے جو میاں نواز شریف ایک کر رہے ہیں, ایک عشائیے پہ انوائٹ کر رہے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. اس میں پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرز نے مشورہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے وفد کو بھی آپ انوائٹ کریں. اور پچھلے ہفتے میں سن رہا تھا تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں مروت صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جائیں نون لیگ سے ملنا پڑتا ہے ان سے بھی جا کے ملیں. یہ مروت صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں, میں خود سے کوئی بات ایسی نہیں کر رہا. تو لگ رہا ہے کہ یہ اگر ساری جماعتیں بیٹھ جاتی ہیں تو الیکشن سے پہلے ایک بڑی اچھی چیز ہوگی. یہ نہیں بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیے فیصلے اب ہو گئے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو گو تھرو دی ایکسرسائز اینڈ موشنز کہ ایک پروسیس اب ہوگا. پاکستان میں ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے, سمجھ جو بڑی اچھی ہے کہ اب 90% کیسز میں الیکشن کا رزلٹ اور عدالت کا فیصلہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی خوبی ہے پاکستان کی, تو اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری بھی ہے, ساتھ ساتھ فکر مندی بھی اس میں ہونی چاہیے. بات صاحب ساتھ رہی گا, میں ایک اور پرابلم آپ سے پوچھنا ہے. میاں صاحب یہ جو شیعہ دینے جا رہے ہیں میاں صاحب, اس میں تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن آپ کی کیا اطلاع ہے کہ شریک ہو رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, لیکن ٹھیک ہے. دیکھیں لیڈرشپ جو ہے نا سمر, وہ میاں نواز شریف اپنی ایک پارٹی کا لیڈر ہیں, سرکردہ لیڈر ہیں, لیکن پاکستان کا بھی تو کوئی لیڈر ہونا چاہیے جو ساروں کو مل بیٹھ کے بٹھائے اور ایک ایس او پی طے کر لیں کہ بھئی بعد میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی لانی ہے. آپ جیتے میں جیتوں, کون آتا ہے کون نہیں آتا. مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی اگر اس ملک میں الیکشن کے بعد نہیں آتی تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر یہ جو ہمارے حالات ہیں, اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی, نہ آپ کا بزنس چلے گا, نہ انویسٹمنٹ آئے گی, نہ آگے کوئی فردر اس ملک کو آپ ایزیلی چلا سکیں. لیکن بیگ صاحب اس کے لیے الیکشن کا شفاف ہونا ضروری ہے نا. الیکشن سے پہلے اتنا زیادہ شور ہے لیول پلینگ فیلڈ کا, پیپلز پارٹی کو ذرا چھوڑنے, تحریک انصاف کے لیے تو فیلڈ ہی نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہونا دور کی بات ہے, وہ تو کہہ رہے فیلڈ ہی نہیں ہمارے لیے. لیول پلینگ فیلڈ والی بات تو جھوٹ ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے تو بھائی پھر اسٹیبلشمنٹ کبھی آپ جا کے پھر اس کا نام لیں اور جا کے ان کو کہیں کہ بھئی ہمیں بھی دو. یہ ہوا میں بات کر رہے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ان کا. میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا ان کا مخاطب کون ہے, یہ تو پوچھیں ان سے, آپ کس سے مانگ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو حالات اس وقت ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہی 90 والی دہائی والی پالیٹکس کرنی ہے تو آپ پہلے 2-3 دفعہ حکومت کر چکے ہیں اور 2-3 دفعہ آپ بری طریقے سے ناکام ہو کے نکلے ہیں. تو مقصد یہ کہ یہ الیکشن بھی 90 کی دہائی والا نہیں ہونا چاہیے نا. سن لیجئے, اسی طرح ہو سکتا ہے اس سے بدتر ہو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں الیکشن کبھی فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں تو بتا دیں.
پہلے جو لوگ حکومتیں بناتے رہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے آ کے بناتے رہے، وہ بھی ٹلٹ تھے، ابھی بھی ٹلٹ ہی ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ لینا ہے، آپ جائیے، آپ یہ کہیں جی بالکل فری، آپ کیا امریکہ میں رہتے ہیں؟ امریکہ میں بھی 2 بار کیس ہو چکے ہیں، آپ یا یورپ میں رہتے ہیں، آپ کا جو رویہ ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز والا ہے، تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بھی وہی ملے گی نا۔ تو مقصد یہ نہیں کہ جی فری اینڈ فیئر، یہ کتابوں والی باتیں ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے۔ وہ جو ہم ایک سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں، جو معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے بالی صاحب، پھر وہ تو نہیں آ سکے گا پاکستان کے اندر، جو ہمارا ایک خواب ہے کہ سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام اس سے چونکہ جڑا ہے، الیکشن شفاف نہیں ہوں گے تو پھر یہ سارا کچھ بے معنی ہوگا۔ جی بالی صاحب، سوری آپ کا سوال میں نہیں سن پایا۔ میں کہہ رہا ہوں بیگ صاحب بات کر رہے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ بہت شفاف الیکشن ہو جائے پاکستان کے اندر، اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتا ظاہر ہے اس کے بعد ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں معاشی استحکام آئے گا، سیاسی استحکام سے جو کہ جڑا ہے، سیاسی استحکام جڑا ہے شفاف الیکشن سے پہلے اتنی ہیو اینڈ کرائی ہے، تو الیکشن کے بعد اگر شفاف الیکشن نہ ہو سکا تو پھر تو اسٹیبلٹی نہیں آنی ہے۔ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی اس وقت ملک کی اپوزیشن ہے، اس کا مطلب پی ٹی آئی ہے کہ پی ٹی آئی خود کس حالت میں ہے اس وقت، کیا وہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں، اور جب ایک نئی ریالٹی آ جاتی تو بہت سی اسٹریٹجیز آپ کو ری تھنک کرنی پڑتی ہیں۔ میرا خیال ہے 9 مئی کے بعد ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ جو تشدد والا راستہ ہے وہ کسی قیمت پہ بھی ریاست قبول نہیں کرے گی، تو اب ان کو اس کے بعد کوئی پولیٹیکل مووز کرنی پڑیں گی۔ اور ابھی جس طرح آج میں بیان سن رہا تھا حمزہ شہباز کا، انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ فیبرری سے پہلے میاں صاحب کے لیگل پرابلم سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ کانٹرری ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ فیبرری سے پہلے شاید عمران خان کے پرابلمز بہت زیادہ بڑھ جائیں، اگر لیٹ سے کوئی سزا سنائی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک میسج جائے گا ٹو پارٹی لیڈرشپ اینڈ ایوری تھنگ۔ یہ بڑی سی کیلیبریٹ ہوں گی چیزیں الیکشن کے فوراً بعد، آپ کو بہت زیادہ ہر کسی کو اپنی اسٹریٹجی ریوائز کر کے ایک نئے طریقے سے چلنا پڑے گا، تو ایک وقتی اسٹیبلٹی آئے گی۔ ہاں لانگ ٹرم اسٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں، اس پہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ اچھا، وہ جو ہم ایکویشن کی ایک بات ہوتی ہے کہ مخصوص حالات کی بات بھی ہوتی ہے کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون دکھائی دے رہا ہے، اور اگر ان کیس نواز شریف کوالیفائی نہیں کر پاتے، ان ٹائم پہ کاغذات نامزدگی میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، شہباز صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو پھر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب؟ دیکھیے مجھے تو آپ کو عجیب سی بات لگے گی لیکن مجھے تو شہباز صاحب ہی نظر آ رہے ہیں، اگر یہ میاں صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں مجھے تو وہ ہی سی ایم نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اور پی ایم آپ کو نواز شریف صاحب ہی نظر آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے، اس میں کوئی آپ کو وہ نہیں ہے؟ بالکل 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 صحیح۔ بیگ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ مالک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بیسیکلی مجھے نہیں پتا کہ وہ چیف منسٹر بنیں گے یا فیڈرل میں آ کے کوئی اور عہدہ لیں گے شہباز صاحب، لیکن یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کہاں کیسے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن جیسے بھی ہوں، جس طریقے سے بھی ہوں، اس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور یہ جو میاں صاحب اشاریہ دے رہے ہیں اس میں میں سمجھتا کہ وہ یہی بات کریں گے، اور ان کو چاہیے بھی یہ بات کرنا۔ اس وقت لیونگ پولیٹیشنز میں وہ میرے خیال میں سب سے سینئر ہیں، تو بجائے اس کے کہ ایک پارٹی کے وہ صدر بن کے نون لیگ کا سوچیں، ان کو پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ اگر ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ آتی ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے آپ سٹیبل کیجئے، نہ آپ کو احتساب، نہ ریونج، نہ کوئی مار دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو بالکل نہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کی کوئی بیانات دیں، کیونکہ احتساب یہاں پہ ایک بے لذت سا نعرہ ہے جس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ انصاف ہوتا ہے آپ کا، میرا، ان کا تو نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے خرابی بھی پیدا ہوئی پچھلے دور میں بھی۔ اب تک تو جتنے بھی ہوئے احتساب ہم نے پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، کسی ایک کو بھی کوئی ایک بھی کنکلوسیو جو ہے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، الٹا پاکستان کو نقصان ہی ہوا، نقصان ہو رہا ہے، اور اس نقصان سے ہو اگر تو پھر رزلٹ اورینٹڈ ہو، شفاف احتساب ہو، اس سے سیاسی عنصر نہیں ہونا نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکلی انجینئرنگ کے لیے ہی ہے، باقی ادارے بھی، اب تو اور بھی ادارے اس میں شامل ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ الیکشن کے میں جائیں، جیسا بھی دیکھیں ہر بار آج کل ویسے اینٹی کرپشن بڑی متحرک ہے بیگ صاحب، بڑے لوگوں کو اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں مقصد یہ نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ادارہ لیڈ کرتا ہے، کبھی ایف آئی اے لیڈ کر دی، کبھی نیب لیڈ کرتی ہے، آج کل جو ہے وہ اینٹی کرپشن ہے۔ لیکن اینٹی کرپشن کے جتنے کیسز پنجاب میں بنے خاص کر، اس میں کوئی سبسٹنس بڑا موجود ہے۔ ہاں اگر وہ آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ میرے پہ فیک کیس بنا دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں، کیونکہ میں نے جتنے کیسز اینٹی کرپشن نے بنائے وہ سالڈ ایویڈنس کے اوپر ہیں۔ ہاں کورٹ آف لا میں وہ اگر پروف نہ کر سکیں تو وہ اور بات ہے۔ اصل کی گرفتاری کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بیگ صاحب؟ یہ تو رابطہ کار تھے تحریک انصاف کی طرف سے، جو ایک ان کی سافٹ سائڈ تھی کہ رابطہ کاری جو ہے صدر کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، اسٹیک ہولڈر سے، مولانا سے بھی جا کے ملے، ان کو اٹھا رہا تھا، تو شوٹنگ دے میسنجر والا کام نہیں ہوا؟
نہیں رابطہ کاری تو بہت اچھی بات ہے لیکن کرائم ان کے اپنی جگہ پہ ہے نا جی. یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ رابطہ کار ہے اور کرائم کرتا ہے اور اس کو کچھ نہ کہا جائے. اسی طرح کے کیسز جو ہے تو وہ تو پرویز خٹک صاحب کے خلاف وہ تو ہاں وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر من کو کوئی بھا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر نہ پائے تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیں ویسے یہ فواد چودھری کے ساتھ کیا ہوا ہے بیگ صاحب؟ میرے خیال میں شاید انہوں نے تو میری اطلاعات کے مطابق پوچھا بھی ہے جب پولیس والوں نے ہے کہ ہون میں کی کیتا ہے, اب مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ ایکچولی دیکھیں میرا خیال ہے وہ جو کمٹمنٹ کر کے آئے تھے یا جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھیں جب وہ کسی کے مہمان تھے وہ شاید انہوں نے پوری نہیں کی. اور بات یہ ہے کہ یہاں تو پھر آپ کمٹمنٹ کریں نا اگر آپ پوری نہیں کرنے, اگر آپ نے کرنی ہے جیسے پرویز الہی صاحب نے کیا کمٹمنٹ کر کے پھر گئے تو یہ جو اس قسم کے حالات ہوتے ہیں پھر آپ کو اس کی سزا تو ضرور ملتی ہے پولیٹیکلی بھی. کمٹمنٹ وہ آئی پی پی سے متعلق تھی کیا؟ آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی. یہ ابھی شفقت عباسی صاحب جو کل آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا انہوں نے کیوں سیاست چھوڑ دی, صداقت عباسی سوری, تو اس کی وجہ ہے نا جی کچھ, کیونکہ آپ نے پہلے 2-3 ماہ آپ چھپے رہے, پھر آپ نے اتنے نعرے بھی لگائے, آپ مختلف ٹاک شوز میں بھی آئے, آپ نے کوئی ریگریٹ نہیں کیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی ہے نا جی یہ تو کسی طریقے سے جسٹیفائیبل نہیں تھا. پولیٹیکل پارٹیز یہ کام نہیں کرتی. آپ انقلاب لانا تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت نہیں آتا. وہ چلے تھے انقلاب لانا اور انہوں نے جو کچھ کیا, یہ کل جو میاں والی کے اوپر بھی ہوا, اٹیک ہوا اور ساری دنیا نے کنڈیم کیا, لیکن سمراؤ اس پارٹی نے اس کا بھی مذاق اڑایا, ان شہادتوں کا, ان شہیدوں کا. اور میں آپ کو بتاؤں سمر جیسی بھی ہے پاکستانی فوج یا اسٹیبلشمنٹ, اگر یہ نہ ہو تو آپ ایک دن اس ملک کا حال دیکھ لیں. پاکستان کی بقا کی تو ضمانت ہے ہماری. جو شہداء کے لہو ہے جنہوں نے جانیں دی ہیں, آپ ان کا بھی مذاق اڑائیں تو ان کی فیملیز پہ کیا گزرتی ہوگی. ان لوگوں کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے ان کو. اپنے اوپر تو ظلم کی داستانیں یہ بڑی سنا رہے ہیں صحیح, لیکن ان سے پہلے بھی پولیٹیکل لوگوں پہ اس سے زیادہ ظلم ہو چکا ہے. بھٹو صاحب کے دور جب ان کو پھانسی ہوئی, صحیح, لوگوں کو کوڑے لگے, سرے عام لگے, لال قلعہ مشہور ہوا, سب کچھ ہوا. انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں برداشت کی ہیں لیکن انہوں نے 9 مئی نہیں کیا. تو آپ نے کرنے کے بعد ابھی بھی آپ ڈٹائی سے سوشل میڈیا پہ شہداء کے خلاف لگے ہوئے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ محسن بیگ صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت کیا, ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پروگرام میں بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی چاہ کیا رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ پھر زرداری صاحب کا نواب شاہ میں میاں نواز شریف کو دیا گیا چیلنج کہ میں میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. کرنے کے جاری پیپلز پارٹی بات ہوگی, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین بات کریں گے اس حصے میں پروگرام کے پاکستان پیپلز پارٹی کی. کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف لیول پلینگ فیلڈ کا مسلسل شکوہ کرتی آ رہی ہے, الیکشن کی تاریخ بھی آ چکی ہے لیکن پھر بھی لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ جاری ہے. اور دوسرا ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا نواب شاہ میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی صورت بھی میاں نواز شریف کو ملک کا وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. کیسے نہیں بننے دیں گے, یہ سب کو ڈسکس کریں گے. سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ انتخابات کی تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے, 8 فروری کو ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیا اب بھی لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ جاری رکھے گی یا اب کیمپین پہ زیادہ فوکس ہوگا آپ کا؟ چونکہ پنجاب کے اندر کئی الیکٹیبلز ہماری اطلاع کے مطابق جو شامل ہونا چاہ بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی میں, وہ یہ بار بار جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کر رہے ہیں اس سے وہ بھی تھوڑا سا ذرا جو ہے اس کے اندر بھی ایک ذرا ایک آتا ہے نیگیٹو سینٹیمنٹ کہ بھائی کیا پارٹی کے لگتا ہے کہ حالات برے ہیں کہ پیپلز پارٹی بار بار شور بچاری لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ شکایت زیادہ کر رہی ہے. اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے غالباً بلاول صاحب کو کہا بھی ہے کہ مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ ذرا یہ بہت زیادہ اس پہ بات نہ کریں لیول پلینگ فیلڈ کی. پنجاب میں الیکٹیبل جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں آنے سے گریز کر رہے ہیں, تو یہ نیگیٹولی آپ کو افیکٹ نہیں کر رہا سر؟ یہ شکریہ. پہلی بات تو جو آپ نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب نے نواب شاہ میں کہا کہ میں نواز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بنوں گا, یہ ایسا تو کوئی نہیں, اپنی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے نہ ان کے اسپوکس پرسن کی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ تو جو لوگوں نے مل کے آئے انہوں نے میڈیا سے بات کی. بالکل ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پرائم منسٹر لے کے آئے گی. ہر سیاسی جماعت کا حق بنتا ہے وہ کلیم کرے اور اس کے لیے ایفرٹس بھی کرے. ہمارے ایفرٹس سے ہم کلیم بھی کرتے ہیں کہ آنے والے انتخابات فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوئے تو انشاءاللہ
پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, چیئرمین بلاول بھٹو ہو گئے. باقی جو لیول پلینگ فیلڈ کی ہم نے سر, جو آپ نے بات کی کہ جو وہاں پہ نواب شاہ زرداری صاحب کے حوالے سے جو منسوب بیان چل رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, آپ کہہ رہے ہیں یہ بیان انہوں نے دیا نہیں ہے, یہ کانٹیکسٹ اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا وزیر اعظم آئے گا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں بننے دیں گے؟ دیکھیں جی, ہم نے کسی اور کے بارے میں کیا کہنا, ہم نے تو کہنا اپنے بارے میں. ہم تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا. ہم تو کہتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, ہم اے بی سی ڈی وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. بات یہ ہے وزیر اعظم بننا نہیں دیا بلدی, آپ نے کچھ سنا زرداری صاحب کا بیان, ان کے سپوکس پرسن کا کوئی بیان سنا آپ نے؟ جو لوگ مل کے آئے انہوں نے بتایا, میڈیا میں بڑا وائڈلی رپورٹ ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے یہ بیان دیا کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. شہباز شریف کو بھی ہم نے بنایا تھا, انہوں نے مایوس کیا. مایوسی والی بات تو انہوں نے کی, اس کے بارے میں بھی یہ ریگریٹسن ہیئرس ہے نا. آپ بتائیں, پریزیڈنٹ زرداری کا سپوکس پرسن ہے, پریزیڈنٹ زرداری کا اپنا آفس ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری ہے, سیکرٹری جنرل ہیں, سیکرٹری انفارمیشن ہے. تو یہ جو مل کے آئے ہیں انہوں نے بات کی ہے. اب اس میں کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنی حقیقت ہے, لیکن ہمارا یہ کلیم ضرور ہے, آصف زرداری صاحب نے یہ ضرور رہا کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور ہم پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اگلا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. اچھا سر, یہ آپ نے کہہ دیا کہ چلیں نون لیگ کو نہیں بننے دیں گے, ہمارا اپنا آئے گا, چونکہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے کہ چونکہ ہمارا اپنا پرائم منسٹر آ رہا ہے, تو اپنا پرائم منسٹر لانے کے لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یا تو نون لیگ کو کولیشن میں لانا پڑے گا یا تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو اتحاد کرنا پڑے گا الیکشن میں, چونکہ جو اگلی ممکنہ نمبر گیم بن رہی ہے انتخابات کے بعد, اس کے مطابق تو آپ کو کسی ایک جماعت کے ساتھ جانا پڑے گا. اکیلے کوئی بھی جماعت حکومت بنا نہیں سکتی. تو کس کو اپنا اتحادی آپ بنائیں گے, نون لیگ کو یا تحریک انصاف کو؟ ویسے آپ کو تو مستقبل کے رزلٹس میرا خیال ہے آپ کے پاس آ گئے ہیں, آپ جس کی بنیاد پہ یہ پریزیوم کر رہے ہیں نا, آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے سر, یہ تو بات کلیئر ہے, کوئی بھی جماعت کلیئر میجورٹی نہیں لے سکے گی. آپ اس بات سے شاید ایگری کریں گے؟ نہیں, میں بات یہ ہے کہ یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, یہ آپ کی پریزمپشن ہے. بات یہ ہے کہ یہ سارا فیصلہ کہ کس کا پرائم منسٹر ہوگا یہ آنے والے انتخابات کے نتائج بتائیں گے. ایک بات, کولیشنز ہوں گی, کس کے ساتھ ہوں گی کس کے ساتھ نہیں ہوں گی, یہ فیصلہ ہم رزلٹس کو سامنے رکھ کے کریں گے. اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی کیا پوزیشن, کیا اسٹرینتھ ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں, وہ اس وقت فیصلہ کیا جائے گا. ہاں, ہم کسی کو اپنے کولیشن میں لے کے آتے ہیں یا ہمیں کو اپنی کولیشن میں لے کے جاتا ہے, لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے انتخابات کے نتائج پہ. دوسری بات آپ نے کی تھی لیول پلینگ فیلڈ کی, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا بالکل گلا شکوا تھا. ہماری سی سی میں یہ ایشو ڈسکس ہوا, ہماری سی سی نے یہ مینڈیٹ آصف زرداری صاحب کو دیا کہ کنسرنڈ کوارٹرز کے ساتھ وہ بات کریں گے, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ اگر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پنجاب میں اگر چل رہے ہیں اور جو فنڈز لوکیٹ شہباز شریف صاحب نے اپنے کینڈیڈیٹس کو, اپنے الیکٹیبلز کو کیے, اور ویرس پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تو فنڈز نہیں ملے, ہمارے صرف وہ پروجیکٹ چل رہے تھے جو فلڈ افیکٹڈ لوگوں میں تھے, وہ بھی پابندی لگی. تو ہم نے کہا کہ یہ تو ریہیبلیٹیشن پروجیکٹس ہیں فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے, اور جس میں جو فنڈز ہیں جو فورن ڈونیشنز ہیں, اس لیے بائی کنڈکٹ ابھی اسٹیبلش کرنا پڑے گا موجودہ حکومت کو, ای سی پی کو, اور ایون اسٹیبلشمنٹ کو, کہ آنے والے انتخابات فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہیں. سر ویسے نون لیگ نے آپ کو جواب دینا شروع کر دیا ہے, بہاری صاحب نون لیگ نے آپ کو جواب دینا شروع کر دیا لیول پلینگ فیلڈ کے شکوے کے اوپر. نون لیگ کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو آج ہم سے لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کر رہی ہے کہ ہم سے جڑے یا ہمارے ہمدرد کچھ لوگ جو ہیں وہ نگراں سیٹ اپ کے اندر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 میں تو جب ہم نے الیکشن لڑا, اس وقت آصف زرداری صاحب ملک کے صدر تھے, اس وقت ہم نے الیکشن لڑا اور میر رضا خان کھوسو صاحب بھی ان کی مرضی سے آئے تھے, نگراں وزیر اعظم تھے. بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس 18ویں ترمیم کے پاس کیا پاورز رہ گئی تھی. 18ویں ترمیم سے پہلے پاورز تو تھی پریزیڈنٹ کے پاس, اور یہ آصف علی زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کی پاورز وہ واپس کر دی پارلیمنٹ کو. پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو تھا, جو لیڈر آف اپوزیشن تھا اور لیڈر آف ہاؤس تھا, ان کی کنسلٹیشن سے بنے تھے. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں میر رضا خان کھوسو صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کی مرضی سے آئے تھے, ان کے بندے تھے. یار ابھی
ابھی بات سنیں نا, آپ ان کی بات دہرا رہے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر تھے اور چودھری نثار جو تھے وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے, ان کی کنسلٹیشن سے بنے. یہ بات درست ہے. اور دیکھیں آپ نے آرٹیکل 48 کو پڑھا ہوا ہے. آرٹیکل 48 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر. تو کھوسو صاحب ادھر کدھر تھے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کسی ٹاک شو میں بھی, میں نے کہا ہے کہ سینٹ ابھی فنکشنل ہے. سینٹ میں قائد ایوان کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب ہیں. جی ہاں. قائد ایوان جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کا نومنی ہوتا ہے. when in absence of پرائم منسٹر وہ ہاؤس کو لیڈ کرتا ہے, ٹریجری بینچز کو. جی ہاں. تو اسحاق ڈار صاحب تو بیٹھے ہیں, وہ ان کے اختیارات بھی ہیں, ان کے پاس آفس بھی ہے, منسٹر کالونی میں بھی رہتے ہیں, جھنڈا بھی لہراتے ہیں, سٹاف ان کے پاس موجود ہے. وہ افیکٹو ہیں یا جو ہم باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ افیکٹو ہیں؟ تو آپ نے چیئرمین صدر کے صاحب معاملات نے ٹیک اپ نہیں کیا. دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو آپ نے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ نے ٹیک اپ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ ٹیک اپ کیا نہیں. میں نے کہا کیونکہ میں سینٹ میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ سینٹ میں نامنی. ابھی اگر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ امپارشل ہوتا تو پھر کسی انڈیپینڈنٹ ممبرز کو کیئر ٹیکر فار دا ٹائم بینگ بناتے, لیڈر آف دی ہاؤس بناتے اس کو. اور یہ ہم نے کہا تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا جو بنے بیٹھے ہیں قائد ایوان, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس کے نومنی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا سر, آپ نے کہا آپ کا اپنا وزیر اعظم آئے گا, بات تو سمجھ آ جانی سے. جی ہاں بالکل, آپ نے بات درست اپنے طرف نشاندہی کی ہے. آپ نے کہا آپ کا اپنا وزیر اعظم آئے گا, بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے, لیکن ظاہر ہے ہر طرح کی ممکنات کے لیے پارٹی کو تیار رہنا ہوتا ہے. ان کیس اگر نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں, جہاں زرداری صاحب سے منسوب یہ بیان چل رہا ہے کہ میں انہیں نہیں بننے دوں گا, اس پہ زرداری صاحب کی طرف سے کوئی یا ان کے ترجمان کی طرف سے اس پہ کوئی کسی قسم کی تردید بھی نہیں آئی, تو پھر ان کی کابینہ کے اندر یا ان کی کولیشن میں بھی پھر شامل پیپلز پارٹی نہیں ہوگی؟ دس از این ہائپوتھیٹیکل کوسچن. دیکھیں نا, ابھی انتخابات کی مہم شروع نہیں ہوئی, شیڈول ابھی آیا نہیں, جس کو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ آ جائے گا. تو یہ سارا انحصار کرتا ہے ڈپینڈ رزلٹس پہ. تو یہ ہر جماعت کلیم کر سکتی ہے, ان کا لیگل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا, لیکن وزیر اعظم وہ ہوگا جس کو عوام منتخب کرے گے, جس کے پاس میجورٹی ہوگی نیشنل اسمبلی میں. شکریہ, آپ نے پرائم میں جوائن کیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں ملک کی معیشت کی. IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور بڑی اہم چیزیں جو ہے پاکستانی عوام کے لیے ایک مشکل صورتحال بن سکتی ہے, چونکہ شارٹ فال جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے اور ٹیکس دینے والا جو طبقہ ہے آلریڈی اس کے اوپر ایک مزید بوجھ آنے والا ہے, اس کا خدشہ ہے. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. عالمی مالیاتی ادارے IMF کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. جمعرات سے شروع ہونے والے مذاکرات میں IMF نے پاکستان سے آئندہ 10 ماہ کا ٹیکس پلان مانگ لیا ہے, جبکہ تقریباً 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. دونوں وفود کے درمیان 2 نومبر سے شروع ہونے والا یہ دور 10 نومبر تک جاری رہے گا, جبکہ پالیسی سطح کی بات چیت 13 سے 16 نومبر تک ہوگی. مذاکرات میں جولائی سے شروع ہونے والی 9 ماہی قرض پروگرام کی پہلی سماہی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک جانب IMF اپنی شرائط کی تکمیل چاہے گا, دوسری جانب پاکستان اپنی معیشت کے دور رس استحکام کے لیے سخت فیصلوں سے گریز نہیں کرے گا. پاکستان اور IMF کے مابین تکنیکی سطح کے مذاکرات میں ٹیکس دہندگان کی تعداد 49 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. مذاکرات کے دوران ٹیکس نیٹ میں شامل 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کی تفصیلات IMF کو فراہم کر دی گئی ہیں. معاشی ٹیم نے IMF کو بتایا ہے کہ کاروباری لین دین اور بینکوں سے مزید 10 لاکھ افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر کے نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں. دوسرے مرحلے میں بڑے ٹیکس دہندگان کے شناختی کارڈ بھی بلاک کیے جا سکتے ہیں. ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کے علاوہ عالمی بینک سے مدد لینے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے. FBR نے IMF کو بغیر کسی شارٹ فال کے سالانہ ٹیکس ہدف پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. حکام کے مطابق IMF کو موجودہ مالی سال کا 9,415 ارب روپے کا ٹیکس ہدف پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. اس سلسلے میں IMF کو بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ میں
2,748 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा चुका है, जबकि बाकी 6,670 अरब रुपए टैक्स जून 2024 तक इकट्ठा कर लिया जाएगा। फरीकैन के दरमियान स्टाफ लेवल पर समझौता होने की सूरत में इस्लामाबाद को कर्ज प्रोग्राम से $700 मिलियन की इमदाद मिल सकेगी। 9 माह की मुद्दत के लिए जारी कर्ज प्रोग्राम जुलाई से शुरू हुआ है और मार्च 2024 तक जारी रहेगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात और मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब ने। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये बताएगा कि IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, हमारी निगरान हुकूमत की आजकल इनकम टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। टैक्स से मुस्तस्ना जो स्लैब था, यानी 1 लाख तक की आमदन वाले लोग जो टैक्स से मुस्तस्ना थे, अब उसे शायद कम करके 50,000 की आमदन वाले हैं उनको भी टैक्स, यानी उन पे भी टैक्स जो है वो लागू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। क्या समझ रहे हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की डिस्कशन चल रही है, क्या उसमें तनख्वाहदार तबका ही मजीद बोझ तले दबेगा? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। बात ज़रूर हो रही है कि तनख्वाहदार तबकों के लिमिट को कम किया जाए, मगर मेरा अपना ख्याल है कि ये मैटर सेटल हो चुका है और कोई इंक्रीमेंटल बोझ तनख्वाहदार तबके पे नहीं पड़ने वाला। ये मेरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है। तो सर, ये जो हाई इंटरेस्ट की वजह से और कुछ इनफ्लो में कमी की वजह से शॉर्टफॉल आ रहा है तकरीबन 1200 अरब का, क्योंकि इसहाक डार साहब ने बजट में 18% की शरह सूद के हिसाब से अपना बजट बनाया था, वो 22% से नीचे नहीं आई। तो इस शॉर्टफॉल का फिर क्या हल मुमकिन निकाल सकती है निगरान हुकूमत? देखिए, मेरा ये व्यू है समर के शॉर्टफॉल तो आना ही है, वो बढ़ेगा और टैक्स का इलास्टिसिटी अब नहीं है, इसको हम टैक्स से नहीं कर सकते और हमें ओवर द टाइम कोशिश करनी चाहिए कि मईशत को इम्प्रूव कर इंटरेस्ट रेट को कम करके इस डेफिसिट को कम करें, क्योंकि हमारा बुनियादी तौर पर जो डेफिसिट बढ़ा है वो इंटरेस्ट रिपेमेंट से बढ़ रहा है लोकल डेट के ऊपर, तो वो है और इसको देखना पड़ेगा। मगर इसको अगर आप समझते हैं कि कोई इमीडिएट टैक्स का मेजर इसको हल कर सकता है, तो वो मेरी रिकमेंडेशन में पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, टैक्स में जो आपने सेक्टर्स हैं जिन पे टैक्सेशन नहीं हुई, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, एग्रीकल्चर है, उन पे आप जरूर कोशिश करें, मगर उसमें अगर हम ये समझते हैं कि हमें कोई इमीडिएट कामयाबी मिल जाएगी तो वो गलत है। कोई बड़ा अमाउंट कलेक्ट नहीं हो सकेगा इन द शॉर्ट टर्म। शबरदस्त साहब, एक तरफ तो इन्फ्लेशन काफी हाई है अभी तक की और इंटरेस्ट रेट जो है वो तो नीचे लाया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन पे दोबारा असर पड़ सकता है। दूसरा ये बताएं कि फौरी तौर पर तो ये जो है इस्लाहात हो नहीं सकती कि मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। जो आप बात करें कि मजीद शोबों को टैक्स नेट में लाया जाना चाहिए, ये तो लॉन्ग टर्म एक चीज़ हो सकती है। शॉर्ट टर्म आपको क्या सोल्यूशन नजर आ रहा है? देखिए, मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं। देखिए, आप जो सारी बातें करें ना, इनका रिवर्सल आपको आया है। देखिए, इंटरेस्ट रेट दो पॉलिसी मीटिंग के अंदर कांस्टेंट रखा गया है और ये एक जनरल फीलिंग भी है और रियलिटी भी है कि इन्फ्लेशन डाउन हुई है। क्रैकडाउन ऑन एक्सचेंज कंपनी किसकी वजह से हमारा डॉलर स्टेबलाइज हुआ है, उसकी वजह से भी महंगाई कम होगी। स्मगलिंग के ऊपर भी क्रैकडाउन को सीधा करेंगे तो हमारा डॉलर का रेट इंप्रूव होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब से ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मईशत को सब्सटेंशियली स्टेबलाइज किया है। मैं कहूँगा सब्सटेंशियली स्टेबलाइज किया है और इनको सब्सटेंशियली और स्टेबलाइज करना चाहिए, अपनी चीज़ों को सख्ती से करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये करेंगे तो इसमें कामयाबी होगी। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है कि केयर टेकर की गवर्नमेंट के आने के बाद इकोनॉमी की प्रॉब्लम बढ़ी है। इकोनॉमी की प्रॉब्लम कम हुई हैं और इंडिकेटर्स पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ नहीं जा रहे। मगर ये बुराई की तरफ चले जाएंगे अगर हमने अपनी कोशिशों को हल्का किया। अच्छा जैदी साहब, मौजूदा हुकूमत के पास ऑप्शन भी तो बड़े कम है। निगरान हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस बड़ी टाइट है। मौजूदा निगरान हुकूमत 200 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली की सब्सिडी अनाउंस करने के बावजूद अभी तक नहीं दे सकी। अब तक जो हमारा शॉर्टफॉल आ रहा है जो है रेवेन्यू का, टैक्स कलेक्शन का, उसमें भी सर बताइएगा कि सूबों पर कट लगेगा, चूंकि पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं दर जो है तरक्याती मनसूबों पे काम हो रहा है, या कोई और तजवीज़ इसकी आपको लगता है कि ज़ेर गौर हो सकती है, जिस तरह को मिनी बजट की सूरत में कोई और इसका सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है? फिस्कल स्पेस को तो मतलब मेरा मकसद है फिस्कल स्पेस में अगर मैं ये आपको कह दूं कि हम टैक्स पे सब्सटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो मैं गलत बात करूंगा। हमारा फिस्कल स्पेस के अंदर हमें डेफिसिट बढ़ाने का के अलावा इस वक्त कोई रास्ता नहीं है सिर्फ। और दूसरा रास्ता है कि हम डिस्काउंट रेट को कम करें। मेरे हिसाब से डिस्काउंट रेट हायर साइड पर है, इसको कम होना चाहिए।
یہ غلط ہمارا کیلکولیشن ہے، اور پاکستان کے انڈاکومنٹڈ سیکٹر کی جو اکنامی ہے اس کو ہم سامنے لا کے رکھ کے فیصلے کریں. ہم پاکستان میں یہ جو ہم بلا وجہ کی غلط فگرز کے اوپر پاکستان کی پوزیشن کرتے ہیں اس کو ختم کریں. اچھا سر، یہ ڈالر جو ہے نیچے آیا، آپ نے پہلے ذکر بھی کیا ڈالر کا، اس میں آرمی چیف نے بھی بڑا خاص انٹرسٹ لیا، اور یہ جو ڈالر کی سمگلنگ روکنے کے لیے جو کریک ڈاؤنز ہوئے اس سے بڑے اس کے اثرات آئے کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا، جو بڑی تیزی کے ساتھ بے لگام اوپر جا رہا تھا. اب آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ڈالر ریورس ہونے کے بعد تھوڑا سا دوبارہ بڑھا ہے، چونکہ یہاں سے کچھ افغانی جو کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم تھے ان کے انخلا کے ساتھ لگتا ہے کہ وہ ڈالر بھی ساتھ کو لے کے گئے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ، تو اس سے ہم نے دیکھا ڈالر مزید بڑھا ہے مارکیٹ کے اندر. تو آئی ایم ایف کی شرط ابھی یہ بھی ہے کہ ڈالر کو آپ مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں، اسے مزید جو ہے حکومت پاکستان کنٹرول نہ کرے اسے. تو اگر کنٹرول حکومت پاکستان چھوڑ دیتی ہے تو یہ ڈالر آپ کو کہاں تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو افغانستان کی سیاست نے تباہ کر دیا، اور اگر پاکستان میں یا افغانستان کا انوالومنٹ ان ڈالر کو صحیح طرح مینیج کر گئے ہم لوگ، تو میں ڈالر کو، آپ کہہ رہے ہیں بڑھے گا، میں ڈالر کو 250 کے آس پاس دیکھ رہا ہوں. آپ کو شاید یہ بات کا اندازہ ہے یا نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرنسی ان سرکولیشن 9.5 ٹریلین کے آس پاس ہے، اور ایک ایسٹیمیٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 1/3 کرنسی آف پاکستان روپی از لائنگ ان لائنگ ان روپیز ان افغانستان. تو یہ جو افغانیوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ تو ہم صدیوں یاد رکھیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو یہ جو ڈالر افغانستان میں پڑا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ روپی کو کینسل کریں اور اس ڈالر کو، اس روپی کے لیے بیکار کریں، اور افغانستان کی معیشت کو، افغانستان کے سبجیکٹ کو اب معاشی بنیادوں پہ دیکھیں، اب اس کو سیاسی بنیادوں پہ نہیں دیکھیں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں روپے کی ریئل ویلیو جو ہے وہ 250 روپے ہے. اگر یہ آپ جواریوں کو، افغانستان والوں کو، ایکسچینج کمپنیوں کو، انڈر انویسٹنگ والوں کو نکال دیں تو پاکستان کی ویلیو جو ہے وہ 250 روپے ہے. اور جو لوگ اس وقت ڈالر میں جوا کھیل رہے ہیں ان سے میری درخواست کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جوا نہیں کھیل. بالکل، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ اگر ڈالر کو اسٹیبلائز کیا جاتا ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈالر کی ایکچوئل جو پرائس ہے وہ 250 پہ ہے، اور یہ 50 پہ ہی ہونی چاہیے، 250 پہ. سر یہ بتائیں کہ آج کل چونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے پاکستان کے اندر، انتخابی ماحول جو ہے وہ انتخابی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے، اور سیاسی جماعتیں بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہم 300 یونٹ تک بجلی فری کر دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم گیس سستی کر دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم پٹرول سستا کر دیں گے پاکستانی عوام کے لیے. یہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں پاکستانی عوام جو ہے جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے جا کے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے یا جسٹ ایک سیاسی نعرہ ہے. تو ذرا پاکستانی عوام کی سہولت کے لیے بتائیے گا کہ یہ جو بڑے بڑے دعوے ہیں کیا یہ صرف سبز باغ ہی ہے یا اس میں کوئی قابل عمل ہے بھی، چونکہ جو اگلے 2-3 سال ہیں پاکستان کے معاشی طور پہ وہ مزید سخت ہونے ہیں، اور کوئی بھی حکومت ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جائے گی اور اسے مزید سختی کرنا ہوگی. میں نے کہا کہ 6 گھنٹے کا چل رہا ہے پروگرام، اس میں آدھا گھنٹہ کامیڈی چل جائے تو کیا نقصان ہے؟ نہیں سمجھتا نا میں، کامیڈی سمجھتا ہوں نا اس کو. کامیڈی ہے نا، ایک کامیڈی کسے کہتے ہیں؟ کامیڈی جو ہوتی ہے نا، جو شیکسپیرین کامیڈی ہوتی ہے نا، شیکسپیرین کامیڈی کا مطلب کامیڈی نہیں ہوتا. کامیڈی شیکسپیرین کامیڈی کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. یہ شیکسپیرین کامیڈی چل رہی ہے اس ملک کے ساتھ. اگر یہ کامیڈی سر اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ جو حقیقت ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ اگلے 2-3 سال جو ہے وہ بڑے ٹائٹ ہوں گے معاشی طور پر حکومت پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانی عوام کے لیے بھی. اگر یہ پرانا والا کھیل اگر ہم دوبارہ کھیلیں گے، جو ہم ایک آتے ہیں اور پھر وہ بالکل بے لگام بے مہار ہوتے ہیں، ان کا کوئی اکنامک وہ نہیں ہو سکتا. میرا اپنا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں اور چیف جسٹس اور چیف آرمی اسٹاف کو ساتھ بیٹھ کر ایک سرٹن اکنامک انڈیکیٹر پہ ایگری ہونا چاہیے. اگر اس کے بغیر پاکستان کی معیشت کی ڈوریں کسی کے ہاتھ میں دی گئیں تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. بڑی اچھی تجویز ہے شبر زیدی صاحب کی کہ انتخابات سے پہلے یا انتخابات کے بعد ہو سکتا ہے. یہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، اس میں جوڈیشری ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام کی تمام،
उन सबको बैठना चाहिए और एक बुनियादी फ्रेमवर्क तय करना चाहिए, एक बुनियादी मीसाक जो है वो तय करना चाहिए कि जो भी हो सियासत हर लिहाज से हो, हर सियासी जमात का हक है, हुक्मरान जमात जो बनती है उसका भी हक है, कई चीज़ों के ऊपर वो भी सियासत कर सकती है, लेकिन मईशत जो है उसे तमाम तर सियासी मामलात से, तमाम तरह की सियासत से अलग कर देना चाहिए। उसके ऊपर कुछ फ्रेमवर्क तय करके तमाम सियासी जमातों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को उसके ऊपर एक इत्तेफाक की राय कायम कर देना चाहिए। यही एक सोल्यूशन है कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।